अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हसरत मोहानी। हमने आज गज़ल पढ़नी है हसरत मोहानी की। सबसे पहले हम शायर का तारुफ कर लेते हैं। शायर के तारुफ में शायर हसरत मोहानी, इनका असल नाम है सैयद फजलुल हसन, जबकि हसरत ये तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। कस्बा मोहान के ये रहने वाले थे, इसलिए मोहानी इनको कहा जाने लगा। हसरत मोहानी के नाम से ये मशहूर हुए। शेर व सुखन से दिलचस्पी इनको बचपन से थी। रईसुल मुतगज़्ज़िलीन भी ये कहलाए। इनके यहाँ पर इन्होंने बगावत भी की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। अंग्रेज़ों ने जो मज़ालिम ढाए थे उनके ख़िलाफ़ ये इन्होंने आवाज़ भी उठाई और उनकी मुखालफत भी की, जिसकी वजह से इनको कैद बामुशक्कत भी उठाना पड़ी। और तहरीक खिलाफत जो उठी थी बर सग़ीर में, उस हवाले से भी ये पेश रहे, सबसे आगे रहे। अगर इनको शायरी के हवाले से देखा जाए तो इनकी शायरी के अंदर दिल सोज़ी पाई जाती है, दर्दमंदी पाई जाती है, उदासी पाई जाती है, महरूमी पाई जाती है। यानी ये सब कुछ पाया जाता है क्योंकि जिस तरह के जिस दौर के अंदर वो ज़िंदगी गुजार रहे थे उस जगह पर ये सब कुछ उनको नज़र आ रहा था। अंग्रेज़ों के मज़ालिम थे, हालात ख़राब थे, ऐसे हालात में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, तो इनकी शायरी में भी वो रंग नज़र आता है। इनकी शायरी के अंदर क्लासिकी रंग भी नज़र आता है। यानी जो पहले के शायर जो शायरी कर चुके थे, असूल व ज़वाबित के तहत जो शायरी करते थे, जिनके अंदर क्लासिकी रंग नज़र आता था, उनसे इन्होंने क्लासिकी रंग लिया। इनके पास जदीदियत का रंग भी पाया जाता है, इनकी शायरी के अंदर क्लासिकी रंग भी पाया जाता है। और इनका जो महबूब है, शायरी के हवाले से जो इनका महबूब है, वो हकीकी महबूब है, वो बनावटी महबूब नहीं है, वो कोई परी नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है, चांद नहीं है, बल्कि इनकी शायरी पढ़कर ये महसूस होता है कि ये तो वो महबूब है जो दुनिया में पाया जा सकता है। यानी हकीकी महबूब है इनका, कोई आम बनावटी महबूब नहीं है, ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि हकीकी महबूब फील होता है। जैसे कि इनका एक मशहूर व मारूफ गाना है जो गाया गया, जैसे चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफातन, और दुपट्टे से तेरा मुंह का छुपाना याद है, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। तो कोठे पर महबूब को नंगे पाँव बुलाना, ये भी एक नया उस दौर के अंदर जो है वो जदीदियत में शुमार होता था। तो शायर थे हसरत मोहानी, उनका हमने तारुफ पढ़ लिया। अब हम पहले शेर की तरफ आते हैं। भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात जहन में रखें, इनकी शायरी के अंदर इन्होंने सियासी मज़ामीन को भी अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है, सियासी मज़ामीन भी अपनी शायरी में बांधे हैं। ये भी आप ज़रा जहन में रखेंगे। अशार की तशरीह जब हम करेंगे तो आपने ये ख्याल रखना है कि किसी शेर में सियासी पस मंज़र भी शो हो सकता है, जैसे कि अब हम तशरीह करेंगे तो आपको पता चलेगा। पहला शेर क्या है? भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। यहां पर शायर क्या बयान कर रहा है? भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं। किसको भुलाना चाह रहा है आशिक? महबूब को भुलाना चाह रहा है। लेकिन आशिक तो महबूब से मोहब्बत करता है, उस पर जान छिड़कता है, उसे एक नजर देखने को तरसता है, फिर वो उससे ताल्लुक खत्म क्यों करना चाह रहा है? वो उससे तर्क ताल्लुक करना क्यों चाह रहा है? उसका एक रीजन है कि महबूब की भी खसलत है गरूर, अना, तकब्बुर, अपने आप को बहुत कुछ समझना और आशिक को कुछ ना समझना। आशिक जो ख्वाहिश का इजहार करे, महबूब उसको रद्द कर देता है। चाहे आशिक कहे कि मुझे अपना दीदार करवा दे, मुझसे मुलाकात कर ले, मुझसे अपना ताल्लुक को कायम कर ले, लेकिन वो तमाम मामलात को रद्द कर देता है और आशिक को किसी खातिर में नहीं लाता। अब हर इंसान के लिए इज्जत नफ्स भी एक अहम चीज होती है। एक मरतबा बर्दाश्त करता है, 2 दफा बर्दाश्त करता है, लेकिन सब्र की भी कोई इंतहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गिलास में पानी भर दिया जाए, एक टाइम ऐसा आता है कि वो बाहर छलकना शुरू कर देता है जब वो भर जाए। तो इसी तरह आशिक का ज़ब्त है कि जब वो ख़त्म हो गया, बर्दाश्त ख़त्म हो गई, तो उसने सोच लिया कि ठीक है, नहीं तो ना सही, अब मैं महबूब से किनारा कर लूंगा, उससे तर्क ताल्लुक कर लूंगा। लेकिन तर्क ताल्लुक करने के बाद एहसास होता है कि इसके बगैर तो गुजारा ही
نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بندہ بہن سے محبت کرتا ہے، لیکن بہن سے کتنی محبت کرتا ہے، شدت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ دوسرے گھر چلی جاتی ہے شادی ہونے کے بعد۔ بھائی سے محبت کرتا ہے لیکن شدت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ باہر کمانے چلا جاتا ہے۔ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے لیکن کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی شدت ہے محبت میں، اس کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ ہمیں چھوڑ کر دوسری دنیا چلے جاتے ہیں، دوسرے جہان چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی عاشق جو ہے محبوب کے رویے سے تنگ آ کر، اس کے بار بار اگنور کرنے کو دیکھتے ہوئے، اس کوئی بھی بات اس کی خاطر میں نہ لاتے ہوئے دیکھ کر اس سے کنارہ اختیار کر لیتا ہے، لیکن کنارہ کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ یہاں پر وہ یہی بات کر رہا ہے کہ میں پہلے اپنے محبوب کو کنارہ کر لیتا ہوں، جدا ہو جاتا ہوں اس سے، جدا ہونے کے بعد بھی میں اس کو بھلا نہیں پاتا۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ جب میں الگ ہو جاتا ہوں، جدا ہو جاتا ہوں، وہ پھر بھی یاد آتا ہے۔ جیسے کہ ایک شعر ہے حوالے کا، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ ایک اور شعر، جیسے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ایک شعر اور دیکھیں، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کہ قیامت کر دی۔ دوسرا شعر غزل کا، نہ چھیڑے ہم نشیں کیفیت صحبہ کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔ نہ چھیڑ نہ تنگ کر اے ہم نشیں، اے دوست، اے ساتھی، اے ہمدرد، کیفیت صحبہ، کیفیت صحبہ، صحبہ کہتے ہیں سرخ رنگ کی شراب کو، شراب کا وہ دور یاد نہ کروا میرے دوست، ٹھیک ہے۔ شراب بے خودی کے، بے خودی، جب میں بے خود ہو جایا کرتا تھا، ہوش گنوا بیٹھتا تھا، تو مجھ کو وہ ساغر یاد آتے ہیں، یعنی وہ پیالے یاد آتے ہیں۔ لفظی مطلب اگر دیکھیں تو شاعر اپنے مطلب جو ہے وہ اپنے دوست کو کہہ رہا ہے جو اس کا ہم پیالہ ہوا کرتا تھا، اے میرے دوست اب میں شراب چھوڑ چکا ہوں، مجھ کو وہ دور یاد مت کروا جب میں شراب پی کر بے خود ہو جایا کرتا تھا، اپنا ہوش گنوا بیٹھتا تھا، کیونکہ مجھے پھر وہی دور یاد آ جاتا ہے، میں شراب کو چھوڑ چکا ہوں۔ دوسرا اگر آپ دیکھیں محبوب کے حوالے سے بھی اس کا مفہوم بن سکتا ہے کہ اب وہ اپنے محبوب سے ترک تعلق کر چکا ہے، اس کا دوست، اس کا ساتھی، اس کا ہمدرد اس کو اس کے محبوب کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اے میرے دوست، مجھے میرے محبوب کی یاد آ جائے گی، مجھے پھر وہی دور یاد آ جائیں گے جب میں اپنے محبوب کے ساتھ وقت گزارتا تھا، تو میرے سامنے میرے محبوب کا ذکر مت کر۔ تیسرا اس میں مفہوم کیا نکل سکتا ہے، سیاست کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیاسی مضامین بھی اپنی شاعری میں باندھتے تھے، تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم آزاد ہوا کرتے تھے، آزادی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، مجھے وہ دور یاد مت کروا میرے دوست، کیونکہ یاد ماضی آزاد ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ جو یاد ہوتی ہے پرانی، اس کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا، اگر انسان بھلا دے تو اس کو کوئی بھی یاد کروا دے تو وہ پھر بڑی تکلیف اس سے پہنچتی ہے۔ جیسے کہ شعر ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ایک اور شعر دیکھیں، غالب چھٹی شراب مگر اب بھی کبھی کبھی، غالب چھٹی شراب مگر اب بھی کبھی کبھی، پیتا ہوں روز ابر و شب ماہتاب میں۔ تو یہاں پر دیکھیں غالب کیا تھا، شراب پیتا تھا۔ غالب کے حوالے سے دیکھا جائے اس کا ایک شعر بھی تھا، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ تو یہاں پر کیا بات ہے، یہاں پر یہ بات ہے، تین مفاہیم نکل رہے ہیں، ایک تو شراب کے حوالے سے جو لفظی مفہوم ہے، ایک محبوب کے حوالے سے، اور تیسرا جب ہم آزاد ہوا کرتے تھے، ہم انگریزوں کے غلام نہیں تھے، وہ وقت یاد نہ کرواؤ۔ تیسرا شعر ہے، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ یہاں پر شاعر یہی بات کر رہا ہے، دیکھیں عشق محبت پر سب سے پہلے تو انسان کا بس نہیں ہے، خود بخود یہ وہ جذبہ ہے جو ہو جاتا ہے۔ عاشق کو محبوب سے محبت ہو گئی، محبت ہونے کے بعد وہ اس کی منت سماجت اس سب میں لگ گیا،
محبوب اسے کسی خاطر میں نہیں لے کے آتا، اور عاشق سب کچھ برداشت کرتا ہے کیونکہ اسے پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے یہ عشق نہیں ہے آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ وہ سب کچھ مظالم بھی سہتا ہے، ظلم و ستم بھی سہتا ہے، محلے داروں کے، رشتہ داروں کے تانے، سب کچھ سہتا ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ضبط جواب دے دیتا ہے، برداشت ختم ہو جاتی ہے، وہ محبوب سے کنارہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور آخرکار کنارہ کر لیتا ہے۔ اور جب کنارہ کرتا ہے تو اس کو اور زیادہ یاد آتی ہے، کنارہ کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ محبوب کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، پھر وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، دنیا کے کاموں میں لگا لیتا ہے تاکہ اس کا ذہن بٹ جائے، محبوب کی طرف نہ جائے۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں لگا لیتا ہے، دنیا کے کام میں جب وہ مصروف ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں محبوب کی یاد کم آتی ہے، آہستہ آہستہ بالکل محو ہو جاتی ہے اور وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے اور محبوب کو بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ مرحلہ، یہ وقت کتنا طویل ہو سکتا ہے؟ چند لمحہ، چند لمحات کا ہو سکتا ہے، ایک ہفتے کا ہو سکتا ہے، ایک مہینے کا ہو سکتا ہے، یا حد ہے ایک سال کا ہو سکتا ہے۔ آخر کار وہ دنیا کے کاموں سے تھک ہار کر واپس آئے گا۔ دنیا کے کاموں سے جیسے ہی وہ اس کو فراغت میسر آتی ہے، فوراً ہی اس کا محبوب اس کے خیالوں میں آ جاتا ہے اور اس کو تنگ کرتا ہے۔ اور یہی شعر اسی حوالے سے ہے کہ میں محبوب کے خیالوں کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتا، میں محبوب کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتا۔ کیا ہے؟ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، میں اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں، دنیا کے جھمیلوں میں مصروف رکھتا ہوں، اور ایسے میں مجھے میرے محبوب کی یاد مہینوں تک نہیں آتی۔ اگر میں مہینوں تک بھی مصروف ہوں تو مجھے محبوب کی یاد نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، لیکن جب میرے محبوب مجھے یاد آتا ہے تو پھر مجھے اکثر یاد آتا ہے، پھر وہ دورانیہ جو ہے وہ طویل ہو جاتا ہے اور مجھے محبوب یاد آتا رہتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں بھی دل نہیں لگتا، دنیا کے کاموں میں جب مشغول ہوتا ہوں محبوب کو بھول جاتا ہوں، لیکن جیسے ہی فراغت میسر آتی ہے محبوب مجھے یاد آ جاتا ہے۔ محبوب سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن ہے، یہ اس شعر میں وہ بیان کرنا چاہ رہا ہے، یعنی محبوب کی خاصیت، خوبی بیان کر رہا ہے کہ محبوب وہ شخصیت ہے جس کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر چند لمحات کے لیے بھلایا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی فراغت میسر آئے گی ویسے ہی محبوب دوبارہ خواب و خیالوں میں آ جائے گا، اور پھر دن کو، رات کو سکون، چین، راحت میسر نہیں آئے گی۔ اب اس کے حوالے کے شعر دیکھیں۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ ایک شعر اور دیکھیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ اب شعر نمبر 4 دیکھیں۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ دیکھیں یہ مقطع کا شعر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر لیتا ہے، وہ مقطع کا شعر ہوتا ہے اور عموماً وہ پیپرز میں نہیں آیا کرتا، لیکن ہم اس کی پھر بھی تشریح کر لیتے ہیں اور ایک آدھ اس کا حوالے کا شعر بھی کر لیں گے۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، شاعر یہ کہتا ہے کہ عاشق نے محبت جو ہے وہ اس سے کنارہ کر لیا، محبوب سے کنارہ کر لیا، محبت سے کنارہ کر لیا اور بتا دیا کہ میں نے اب محبوب کو چھوڑ دیا ہے، اس سے ترک تعلق کر لیا ہے۔ لیکن یہ ایک راز ہے جسے لوگوں نے جب جانا تو یہ کہا کہ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ جب محبوب سے کنارہ کر لیا تب احساس ہوا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جب کنارہ کیا احساس ہوا شدت کا کہ کتنی محبت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب وہ جتنا یاد پہلے آیا کرتا تھا جب اس سے تعلق تھا، اب اس سے بھی زیادہ یاد آتا ہے جب اس سے ترک تعلق کر لیا ہے۔ اس کیفیت کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ حقیقت کھل گئی حسرت، اے عاشق تیری یہ جو ہے حقیقت کھل گئی ہے۔ کیا حقیقت کھلی ہے؟ کہ اب ترک تعلق جو تو نے محبوب سے کیا تھا یہ حقیقت کھل گئی ہے کہ وہ ترک تعلق نہیں ہے، بلکہ اب تو وہ تجھے پہلے سے بھی زیادہ یاد آتا ہے۔ ہمیشہ جب کوئی چیز چھن جاتی ہے، کسی چیز سے ہم جدا ہو جاتے ہیں، تب اس کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہمیں تنگ کرتی ہے۔ اسی کیفیت کو شاعر نے بیان کیا ہے۔ اسی حوالے سے ایک حوالے کا شعر دیکھ لیں۔ روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔
امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.